बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी मार्केट के अंदर हमने तेजी देखी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का तसलसल जारी है। मुसलसल छठे ट्रेडिंग सेशन में हम तेजी देख रहे हैं। मार्केट का आगाज भी ग्रीन जोन के साथ हुआ था और इख्तिताम भी ग्रीन जोन के साथ हुआ। क्लोजिंग 74,900 के लेवल पे हुई। 266 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दौरान ट्रेडिंग हंड्रेड इंडेक्स ने 75,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर की। सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई। मजमूई तौर पे 406 मिलियन शेयर्स का लेन देन हुआ। 161 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 194 कंपनियों के शेयर्स में कमी देखी। आइंदा आने वाले सेशंस में भी तेजी की तवक्कुआत हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने एक आला सतह का इजलास इस्लामाबाद में तलब किया और उसकी सदारत की और उसके अंदर जो एक्सपोर्टर्स के मसाइल हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, उनको सामने रखा और सामने रख कर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इन मसाइल को फौरी तौर पर सुना जाए और मुताल्लिका अथॉरिटीज़ को, मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि वो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो काउंसिल्स हैं बिज़नेस की, उनको ऑन बोर्ड लें, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, उनकी तजावीज़ को सामने रखें और मसाइल का हल निकालें। इस इजलास के अंदर चेयरमैन एफबीआई शरीक नहीं थे, गवर्नर स्टेट बैंक शरीक नहीं थे, सेक्रेटरी ख़जाना शरीक नहीं थे, तो उनकी अदम मौजूदगी पर तशवीश का इज़हार किया है और हिदायत की कि वो अगले इजलास में मौजूद हों। अगली मीटिंग 20 मई को है, ये हमारे ज़राए हमें बताते हैं। अहम इजलास था। कुछ दिन कबल वफाकी वज़ीर जो तिजारत हैं जाम कमाल, वो कराची आए थे और उन्होंने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल सुने थे और पीएम की भी हिदायत है कि वो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए कोई मरबूत प्लान बनाएं, तो इस वजह से उन्होंने आज इजलास तलब किया था। इसके अलावा प्रोग्राम के अंदर एक बुरी खबर यह है कि मुल्क भर की जो बड़ी सनतें हैं वो ज़वाल पजीर हैं। तरक्की की जानिब गामज़न होना चाहिए हमारी सनतों को, लेकिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि इनके जो नंबर्स हैं वो मनफी सतह पर ट्रेड हो रहे हैं। जी हाँ, बड़ी सनतें जो मुल्क की एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करती हैं, जब वो नीचे की जानिब जाती हैं, जब वो तरक्की नहीं करती, जब वो माइनस में जाती हैं, जब उनका बिज़नेस ड्रॉप होता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे शोबों पर पड़ता है। वो कौन कौन से शोबे हैं? ऑब्वियसली करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर आता है, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर पर आता है, हमारी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो रुक जाती है, फिर ट्रेड डेफिसिट हमारा डिस्टर्ब होता है, तो पूरा साइकिल हमारा डिस्टर्ब हो जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकने से, सीज़ होने से, मुतासर होने से। अदाद व शुमार जो सामने आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए। एक साल में 2% हमने तरक्की की है सिर्फ, यानी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के नंबर अगर मैं पिछले साल के उठाऊँ और इस साल के सामने रखूँ, यानी मार्च 2024 और मार्च 2023, इस दौरानिए में एक साल में 2% की हमने तरक्की की है। लेकिन अगर एक महीने की मैं बात करूं तो हमने 9.3% की इसमें कमी देखी है, यानी एक महीने में बड़ी सनतों की तरक्की 9.3% कम रही है। ख़ास तौर पे ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, टोबैको सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत तेज़ी से नीचे गया है। इनके जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। सबसे ज़्यादा अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो उनके नंबर्स बहुत डिस्टर्ब है। 37.4% का माइनस लेवल देखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर 7.5% की हमने कमी देखी है। टेक्सटाइल सेक्टर में 8% की हमने कमी देखी है और टोबैको सेक्टर के अंदर हमने 33% की कमी देखी है। तो इस बजट के अंदर हुकूमत क्या स्टेप उठाती है बड़ी सनतों की तरक्की के हवाले से, उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के हवाले से, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा एक अहम मसला जो कई रोज़ से जारी है और वो ये है कि जो आज़मीन हज, जो हुज्जाज सऊदी अरब गए हैं, उनको वहाँ पर रहाइश के मसाइल का सामना है। रिहायशी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं, एकोमोडेशन की प्रॉब्लम सामने आ रही है। इस हवाले से पाकिस्तान ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने अहम एलामिया जारी किया है। हुज्जाज के लिए मिना और अरफात में मतलूबा जोन में जगह के लिए ताहाल मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तानी वज़ीर मजहबी अमूर और सऊदी वज़ीर हज को मसले के हल के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम उठाने होंगे। एलामिये में उन्होंने मज़ीद कहा है कि मुताल्लिका सऊदी हुकाम से जगह की दस्तियाबी का इंतज़ार करने हैं। जगह की अदम दस्तियाबी पर पाकिस्तानी हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र्स से ली गई रकूम वापस कर दी जाएंगी। इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है। यहाँ से जो हज ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स वाले हैं, वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं ताकि जो आज़मीन हज है उनको तकालीफ का सामना ना हो। ताहम अब ये मामला गवर्नमेंट लेवल पर ही हल होगा और जो मुताल्लिका अथॉरिटीज़ हैं वो मुतारिक हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान की हो या सऊदी अरब की हो। बहरहाल आज़मीन हज को एकोमोडेशन के हवाले से मुश्किलात हैं। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन और कराची टिम्बर मर्चेंट्स ने कारोबार बंद कर दिया है। कारोबार बंद करने की वजह क्या है? वो वजह यह है कि 2 माह से इनके कंटेनर क्लियर नहीं हुए। वजह क्या है कंटेनर क्लियर ना होने की? जो प्रोटेक्शन प्लांट डिपार्टमेंट है
انہوں نے ان کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ان کے کنٹینرز پھنس گئے ہیں، ڈیمیجز کا سامنا ہے، اور اس وجہ سے تاجر سراپا احتجاج ہیں، انہوں نے کاروبار بند کر دیا، آج ہڑتال کی ہے اور کل نیشنل ہائی وے پر یہ دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا کہ اس سال بھی پاکستان میں آم کی پیداوار میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئے گی۔ آم کی ایکسپورٹ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ گزشتہ سال سے کم کیا ہے، 1 لاکھ ٹن مقرر کیا تھا، اور سیزن جو ہے وہ آم کا شروع ہونے والا ہے، اور ابھی تک اس کی پیداوار جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مسلسل کمی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینجز کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ کاشت پہ پڑنے لگے ہیں، آم کی فصل پہ پڑے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ آم کی ایوریج جو پیداوار ہے، پروڈکشن ہے پاکستان میں، وہ 18 لاکھ ٹن ہے، لیکن 12 لاکھ ٹن پیداوار رہے گی۔ اس حوالے سے جو ایک ویڈیو بیان ہے وہ جاری کیا ہے پیٹرن ان چیف ہے پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے عبدالوحید خان، ان سے ان کا ایک ویڈیو شاٹ دیکھیں جس پہ وہ بتا رہے ہیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ جو پروڈکشن ہے آم کی وہ بہتر ہو سکے اور اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہماری ایکسپورٹ پہ نہ آ سکے۔ ان کا ویڈیو شاٹ سنتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 20 مئی کو پاکستان کی مینگو کی ایکسپورٹ شروع ہو جائے گی۔ اس سال کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے 1 لاکھ ٹن اور $90 ملین ہم حاصل کریں گے، کیونکہ اس سال فصل پہ بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے۔ جو ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے پاکستان کی 18 لاکھ ٹن ہے، جو پنجاب کی 70% ہے، سندھ کی 29% ہے، اور خیبر پختونخوا کی 1% ہے۔ ٹوٹل پروڈکشن 18 لاکھ میں سے ہماری 12 لاکھ ٹن رہ گئی ہے، کیونکہ پنجاب میں 40 سے 45% فصل کم ہے اور سندھ میں 20 سے 25% کم ہے، تو ٹوٹل ہماری 18 لاکھ میں سے 12 لاکھ پروڈکشن رہ گئی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج، جو سردیاں دیر تک رہی اور گرمیاں دیر کو شروع ہوئی اور ایک دم سے ٹمپریچر اوپر گیا، اس سے آپ کے پیٹرن چینج ہوتے ہیں۔ پچھلے سال سندھ کی بہت خراب کراپ تھی اور اس سال پنجاب کی خراب رہی زیادہ، اور ابھی تو سیزن سٹارٹ بھی نہیں ہوا پنجاب کا، اینڈ آف جون میں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اس سے زیادہ ڈکلائن نہیں ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ موسم خراب رہا، آندھی طوفان آیا، تو پھر یہ اور بھی پروڈکشن کم ہو سکتی ہے۔ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمشنر کراچی نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا ہے۔ کمشنر کراچی تاجروں کے سامنے مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو سرکاری پرائس لسٹ ہے اس میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے۔ دالوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، چاول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، مسالے جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور اگر تھوڑی میں ڈیٹیل میں بات کر لیتا ہوں تو ماش کی دال میں 20 روپے کا اضافہ کیا ہے، مونگ کی دال میں 40 روپے کا اضافہ کیا ہے، اسی طریقے سے تمام دالوں میں 30 روپے، 40 روپے، 20 روپے کا اضافہ کیا، اور چاول کی قیمت میں بھی 17 روپے جو باسمتی چاول ہے اس میں اضافہ کیا ہے، اور یہ جو دھنیا ہیں، ہلدی ہیں، ان میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ تو اب تاجر جب جائے گا کمشنر کراچی کے پاس اور بولے گا کہ بھائی جو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بڑھ گئی ہے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کا امپیکٹ ظاہر سی بات ہے آ رہا ہے، اور ہم اس دام پہ چیز نہیں بیچ سکتے جو سرکاری پرائس لسٹ ہے، تو obviously پھر سرکار بھی مجبور ہو جاتی ہے اور پھر سرکاری پرائس لسٹ میں اضافہ کرتی ہے۔ بجٹ میں بزنس کمیونٹی کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اس پر بات کریں گے۔ ملک کی معاشی مسائل کا تدارک کیسے کیا جائے گا، IMF نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے، کیا موو ہونی چاہیے اور یہ بجٹ کیسا رہے گا، ان تمام پوائنٹس کو آج ہم پروگرام میں تفصیلی ڈسکس کریں گے۔ یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں خالد طواب، سابق صوبائی وزیر صنعت و تجارت۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بڑی صنعتوں کی ترقی مستقل تنزلی کی جانب گامزن ہے، اور جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ بڑی الارمنگ سچویشن رکھتے ہیں۔ 9.3% کی کمی ہوئی ہے ماہانہ بنیاد پہ، یعنی جس طریقے سے لارج مینوفیکچرنگ اسکیلز کے نمبر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس طریقے سے نہیں آئے، بلکہ مسلسل مائنس میں جا رہے ہیں۔ کیا کہتا ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بڑا ایک الارمنگ سائن ہے، اور ہماری تمام بزنس کمیونٹی جو ہے، چاہے وہ فیڈریشن ہو یا مختلف چیمبرز ہوں، اس کو مستقل یہ کہتے رہے کہ جناب انڈسٹری جو ہے وہ ترسگری کا شکار ہے اور انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں جو میجر، جب آپ لارج اسکیل کی بات کرتے ہیں تو پچھلے کئی سالوں میں لارج اسکیل، چاہے کتنا بھی خراب وقت ہو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہماری ہمیشہ پرفارم کرتی رہی اور وہ پازیٹیو رہی۔ جی اب یہ نیگیٹو میں آ رہی ہے۔ یہ اس پہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے، آٹو موبائل انڈسٹری نے اپنی پروڈکشن کم کری، بعض جگہ پر جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ بالکل ہی بند کر دی۔ جی دوسرا آپ دیکھیں ٹیکسٹائل سخت ترین بحران کے شکار ہے، اور اسی طرح اسٹیل انڈسٹری ہے، دوسری بڑی انڈسٹریز ہیں،
یہ ان کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ بجلی کیا ریٹوں میں دے رہے ہیں، آپ گیس جو ہے وہ ہمیں مل نہیں رہی ہے، تو مطلب آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی انڈسٹری جو ہے اور خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آگے چلے گی؟ اس میں جو بہت بڑا پرابلم ہے، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاس سعودی عرب کے بھی ڈیلیگیشن آئے، ہم باتیں بہت ساری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو استعمال لیں، دیکھیے ڈیلیگیشن کا آنا، انویسٹرز کا آنا جی بڑا پازیٹیو سائن ہے، لیکن اگر آپ کے فگرز اور آپ کی چیزیں یہ بتا رہی ہوں کہ جو انڈسٹری آلریڈی ایگزسٹنگ ہے وہ بند ہو رہی ہے، تو ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ آپ کو نئی انویسٹمنٹ جو ہے کوئی بھی ملک، کیونکہ انویسٹر اتنا کچا نہیں ہوتا، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو جو بھی لگاتا ہے وہ 100 دفعہ سوچ کے دیکھ بھال کے لگاتا ہے، تو آپ انویسٹر سے بلا رہے ہیں، لیکن جو آپ کے لوکل انویسٹرز ہیں جو آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں، جی چاہے وہ لارج اسکیل پہ ہو، ایون میڈیم والے بھی، اور اسمال انڈسٹری کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، تو جب تک آپ اپنے ہوم ورک صحیح نہیں کریں گے، آپ کو فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس میں بہت ساری مشکلات ہوں گی، صرف فورن انویسٹمنٹ آپ کی وہاں آ سکتی ہے جو آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے یونٹس ہیں جو اس وقت کی کھاتی بن گئے، آل دو دے آر ویری فیزیبل، اور دوسری سب سے بڑی جو ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے جو ہم نے آئی پی پیز میں کیا کہ ہم نے جی ان کو ریٹ آف ریٹرن کی گارنٹیز کری، اگر آپ انڈسٹری پرائیویٹائز کرتے ہوئے ان کو ریٹ آف ریٹرن کی گارنٹی کریں گے تو خیال رکھیے ابھی ہم آئی پی پی سے بھگت رہے ہیں، آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ انڈسٹری کے حوالے سے بھی بھگتیں گے۔ مگر ہمارا ریٹ آف ریٹرن تو اچھا ہے، آئی تھنک 25-26% ہے اس وقت۔ نہیں، بعض انڈسٹری میں بہت اچھا ہے لیکن بعض بڑا خراب ہے، لیکن اگر گورنمنٹ آف دیکھیں نا آج آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، آج ہے 22%۔ کائبر +2+3 24-25% تو انٹرسٹ ریٹ ہے آپ بالکل کا، ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے انویسٹر جو ہے وہ انڈسٹری میں کیوں انویسٹمنٹ کرے گا، وہ اپنا فکس ڈپازٹ 22% میں رکھ دے گا، جب آپ فورن انویسٹر کو بلا رہے ہیں اور آپ گارنٹی کر رہے ہیں، دیکھیں یہ چیزیں مستقل نہیں چلے گی، انڈسٹری کا تو نارمل بیڑا غرق ہے، اگر آپ کسی انویسٹر کو بلا کے پرائیویٹائزیشن میں جا کے اس کو 20% کی گارنٹی کریں گے تو دیٹ ول بی اے بگ ڈیزاسٹر۔ اب خالد صاحب مسئلے کا کوئی حل ہے، کچھ آپ کو امید ہے؟ اب بجٹ آ رہا ہے، بجٹ میں ایکسپیکٹیشنز بزنس کمیونٹی نے بالکل بھی نہیں لگائی، ان کو معلوم ہے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، آئی ایم ایف کے نئے پلان میں ہم داخل ہو رہے ہیں، آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی کی بات کی تھی انڈسٹریلسٹ نے، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا ہے، اور جو فارمولہ پیش کیا تھا حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کو، اس پر بھی کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نہیں چاہتا یا حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ ایک صحیح پلان دیں، آئی ایم ایف کو تو جو آپ کو قرضے دے رہا ہے اس کی واپسی کی فکر ہے کہ آپ جو پلان دے رہے ہیں آیا وہ اس طرح وقت پہ واپس ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، ایک بہت اچھی لکیلی اب آئل پرائسز گر رہے ہیں، کل گورنمنٹ نے بھی پرائز ریڈیوس کیے، جی تو وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوپ فلی ہماری اکانومی جو ہے خاص طور پہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک پرائز کے نیچے آنے سے، امپورٹ کے کم ہونے سے ہم یہ چیزیں کور کر لیں گے، لیکن ایک طرف پچھلے سالوں میں ایک آدھ سال چھوڑ کے ابھی تو ہماری ہر چیز کا پرابلم آ رہا تھا، اس سے پہلے آپ نے ڈراسٹکلی امپورٹ کری، آپ دیکھیے آپ نے کتنی گاڑیاں امپورٹ کری، آپ کو لوکل انڈسٹری کو کرنا چاہیے تھا، سپورٹ کرنی چاہیے تھی، انہوں نے لوکل انڈسٹری نے جو ڈیلیشن پروگرام دیا ہوا تھا اس پہ عمل کرانا چاہیے تھا، جی وجہ اس کی کہ ہم نے وہ گاڑیاں ساری امپورٹ کی کھول دی اور ہر نئے ماڈل کی اور نئے برانڈز کی گاڑیاں جو ہے آنی شروع ہوئی اور ہمارا فورن ایکسچینج جو ہے وہ چلا گیا، تو ہمارے پاس ایک مؤثر پالیسی نہیں ہے، اب یہ بجلی کا ایک بہت بڑا بحران ہے ریٹ وائز، اور آپ اس پہ کچھ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے سورن گارنٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے دی ہوئی ہے، جی نون یوٹیلائزیشن کے پیسے آپ دے رہے ہیں، تو آپ کیسے بجلی سستی کر کے دے سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، یعنی بہت بڑا اسکیم ہے جو پچھلے 2-3 گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں یہ ہم حل کرتے ہیں لیکن حل ہوا نہیں ہے ابھی تک، آج بھی دیکھیں کافی بزنس کمیونٹی نے جو ہے وہ بڑے اشتہار دیے ہوئے، اور ایک چیز میں آپ کو اور علامت بتا دوں، جی جی اگر یہ سولر کے جو امپورٹ ہو رہی ہے پلیٹس اور مختلف چیزیں، اگر انہوں نے اس پہ وہ ٹیکس لگایا چاہے وہ امپورٹ اسٹیج پہ ہو چاہے وہ لوکل پروڈکشن پہ ہو، جو سولر لوگوں نے گھروں میں بھی لگا رکھا ہے اور جگہ بھی لگا رکھا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم ہوگا اسپیشلی کنزیومر کے لیے، کیونکہ اگر آج کوئی سولر لگا رہا ہے تو وہ اپنے پیسوں سے لگا رہا ہے، گورنمنٹ از نتھنگ ٹو ڈو، نہ آپ کی کوئی بجلی خرچ ہو رہی ہے نہ آپ کا کوئی فورن ایکسچینج خرچ ہو رہا ہے، یہ جو دودھ سے وہ لے رہا ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ اپنا یہ ٹیکسز اس پہ لگا رہے ہیں خاص طور پہ امپورٹس کے اوپر۔ اگر بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ ہوگا، آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے
کہ آپ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کریں تو اس پہ حکومت 7 یا 8 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے والی ہے اگلے مہینے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی سولر کے اوپر ٹیکس لگے گا؟ دیکھیے یہ بجلی جو ہے نا یہ بڑھا تو دیں گے. ہم اس وقت ہمارے جو سب سے بڑا بوجھ ہے جو گورنمنٹ کے لیے آ رہا ہے وہ نان یوٹیلائزیشن آ رہا ہے. گورنمنٹ کو کیا چاہیے؟ گورنمنٹ چلی جائے کیپیسٹی کے اوپر. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک زمانے میں آج سے 3 4 5 سال پہلے انہوں نے بیوریج انڈسٹری کو کیا تھا کہ ہم آپ سے کیپیسٹی چارجز لیں گے، آپ جی بجلی استعمال کریں. اسی طرح ایک پچھلی گورنمنٹ نے آپ کو رعایت دی تھی کہ جو آپ کا بجلی کا بل ہے اگر آپ اپنی کنزمپشن بڑھاتے ہیں تو ہم آپ کو یہ ساری ایگزمپشن دے دیں گے تاکہ جو پیسے آپ نان یوٹیلائزیشن میں دے رہے ہیں وہ آپ بجلی یوٹیلائز کریں اور اس کا فائدہ جو ہے عوام کو پہنچے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اسکیم جو ہے وہ وڈرا ہوئی اور ابھی فی الحال تو مجھے تو کوئی سوچ نظر نہیں آئی. پرسوں بھی ہم فائنانس منسٹر سے ملے تھے لیکن کوئی چیز بظاہر کوئی پلان سامنے نظر نہیں آیا کہ آپ بجلی کیسے سستی کر تو سکتے ہیں. فائنانس منسٹر سے جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو اس پر کوئی مثبت پیش رفت ہوئی، مثبت مذاکرات ہوئے، یا آپ کو لگا کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں؟ میں بس پارٹلی تو ہے جی. آپ کو جو آئی ایم ایف کو پروگرام دینا ہے جو وہ چیزیں ہیں انہوں نے یہی کہا کہ صبح سے یہ سنڈے کی بات ہے کہ منڈے سے وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات شروع ہو رہے اور ان کے مذاکرات شروع ہو گئے اور آئی ایم ایف ویری ڈیٹرمنٹ. ہمارے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور وہ ڈیٹرمنٹ ہے کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں، ٹیکس نیٹ ورک بڑھائیں. آپ دیکھیں ایک طرف ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں خاص طور پہ کہوں گا چھوٹے تاجروں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈنڈا چلا کے جو آپ نے اسکیم نہیں شروع کی ہے 200 کیا ہے اس میں آپ چھوٹے تاجر 35 لاکھ کے قریب ہمارے پاس ریٹیلرز اور جی میرے خیال پاکستان میں جس میں سے شاید 200 کے قریب رجسٹریشن کرائے. آپ کمپیریزن دیکھیں نا اس میں آپ فلو دیکھیں آپ کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ پھر سکسیسفل نہیں ہوں گے، لوگ کورٹ اس کے لے آئیں گے، لوگ چلے جائیں گے ہڑتالوں کے اوپر. آپ کو صرف گورنمنٹ کو صرف پہ کرنا پڑے گا. اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو ووٹ لیں، ووٹ لے کے ایک پالیسی بنائیں تاکہ یہ لوگ، اور اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ٹیکس نہ دینا چاہتا ہو. اگر پیسے کما رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں تو ڈیفینیٹ ٹیکس دیں گے. لیکن آپ ان کو ووٹ لیں، جو خوف اور خطرہ ہے ان لوگوں میں چھوٹے تاجر میں اس کو جی. آپ دور کریں. اچھا، آپ کی فائنانس منسٹر سے جو میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کیا کہا؟ ایک اندازے کے مطابق کتنے ٹیکسز نئے ایڈ آن ہونے والے ہیں، کتنے ٹیکسز کی شرح میں اضافہ ہوگا، کون کون سے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ انہوں نے کوئی آپ کو انڈیکیشنز دی ہیں؟ دیکھیے انہوں نے ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں دی. ہماری تجاویز انہوں نے ضرور سنی ہے جی اور ساری تجاویز کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اس پر کوشش کرتے ہیں کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. اور یہ چھوٹے تاجروں کے لیے انہوں نے کہا بظاہر کہ جی اس میں اس اسکیم پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور ہم لوگوں کو نیٹ ورک میں لے کر کے آئیں گے. ہم بھی کہتے ہیں نیٹ ورک میں لے آئیں، میں دوبارہ دوہراؤں لیکن ود دا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ناٹ ود دا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان کو ٹیکس ریٹ میں لانا چاہیے، اچھی بات ہے. اچھا مجھے ایک بات آخر میں یہ بتا دیں کہ آٹو سیکٹر 37% مائنس ہوا ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر 8.3% مائنس ہوا ہے، ٹوبیکو کا سیکٹر 33% مائنس ہوا ہے. تو اب یہ جتنی تیزی سے لارج انڈسٹریز مائنس میں جا رہی ہیں تو ہم اپنے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ کیا سیٹ کریں گے؟ ابھی جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے $30 ارب کا وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. تو اگلے بجٹ میں کیا ٹارگٹ ہوگا اور کیا ہم اچیو کر پائیں گے؟ جب ہم کمائیں گے نہیں تو ہم ڈالر کیسے پے آف کریں گے آئی ایم ایف کو؟ آپ بالکل آپ کا بہت صحیح نشاندہی ہے. اس میں دیکھیے ہماری ایکسپورٹ جو بیسک ہے وہ سب سے بڑی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جی اور ٹیکسٹائل اس ورچولی کولیپس. بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ بڑی بری حالت میں ہے اور گورنمنٹ کو اس کا صرف ایک حل یہ ہے کہ ان کو جو ان کی ڈیمانڈ ہے 9 سینٹ پہ ان کو آپ بجلی دے دیں. آپ 9 نہیں 10 پہ دے دیں. گورنمنٹ نے یہ طے کیا تھا ان کے ساتھ لیکن آئی ایم ایف کا پریشر ہے کہ جی آپ سبسڈی نہیں دیں گے، آپ کو کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی آزاد کشمیر میں آپ 60 روپے سے 6 روپے کی بجلی دینے پہ آگے جب لوگوں نے احتجاج کیا. تو اس بات کا خوف ہے کہ اس طرح چیزیں بند ہوگی، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، لوگ پریشان ہوں گے روزگار کے لیے. تو یہ ساری چیزیں پھر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور پھر کیا سلسلہ بنے گا. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ ہے. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑی صنعتوں کی ترقی تیزی سے نیچے کی جانب گامزن ہے. اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کو کوئی مربوط اور مثبت پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ ہماری جو بڑی صنعتیں ہیں وہ پرفارمنس دے سکے. جب تک بڑی صنعتیں پرفارمنس نہیں دیں گی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کر پائیں گے. جب ہماری ایکسپورٹ بہتر نہیں ہوگی تو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ڈیفیسٹ سے پازیٹیو نہیں ہوگا، روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے، ہم ترقی نہیں کریں گے، ہم اپنے
जो कर्ज हैं उनको उतारने में नाकाम रहेंगे। तो एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करने के लिए हुकूमत इंसेंटिव्स दे या कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनाउंस करे इस बजट में जो बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आईएमएफ के सामने एक मुस्बत प्लान रखे, एक जामे प्लान रखे और फिर उस पर डट जाए, आईएमएफ को कन्विंस करें ताकि हमारी इंडस्ट्रीज परफॉर्म करें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनुस बशीर। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट सर पर है, आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, डू मोर का मुतालबा कर दिया है, गवर्नमेंट कोई मौसर प्लान नहीं दे पा रही आईएमएफ को, आईएमएफ की हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। तो उम्मीदें हैं आपको कि कुछ रिलीफ मिलेगा बिजनेस कम्युनिटी को, टैक्सेस की शरह कुछ कम हो सकती है इस बजट में, या कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो बजट जो आ रहा है जी, ये बजट पूरा आईएमएफ को दिखाया गया है, उस पर डिस्कस की गई है। सही है। और ये आप एक तरीके से समझ लें कि बजट जो है वो आईएमएफ ने ही बनाया है। सही है, आईएमएफ ने बनाया है। अब जो इस वक्त हालात हैं, अब अभी देख लें कि जैसे एक गवर्नमेंट ने एक स्टेप लेने की कोशिश की, 5 लाख सिम बंद करने की, फिर 5,000 कोर्ट कैसे, मुझे समझ नहीं आता ये बच्चों जैसे हरकत है कि सिम बंद करना, सिम से आपको क्या मिलेगा? अरे आपके पास आज 7-8 साल से 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन लोगों के पास डेटा है कि जो कि इनके बैंकों में इतने पैसे पड़े हुए हैं, इनकी फॉरेन ट्रिप्स इतनी हैं, इसी क्लबों में इनके मेंबर हैं, इनकी क्रेडिट कार्ड से ये शॉपिंग होती है, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ये पढ़, आपको सारा डेटा यहाँ तो ये आप जो सिमो कर रहे हैं, ये तो जो लेबर भी आई हुई है अंदरूनी मुल्क से कराची में, वो भी इनके पास सिम है और आपके ऊपर घर पे फैमिली से बात करते हैं। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? बच्चों जैसे काम है, ये काम करने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना कोई ऐसा एक इंटरेस्ट हो कि नॉन फाइलर जो है उसको टैक्स में नेट में लाया जाए और वो सारा वही गला जो है ना वो जो मौजूदा जो टैक्स पेयर है उन्हीं पे जो है ना वो सारा आएगा। और बजट मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा बजट बहुत ज़्यादा सख्त होगा और बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ये आप लोग जहनी तौर पे तैयार हुए हैं? बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे भी इस वक्त जो है हमारी जो टैरिफ गैस और बिजली के जो हैं इस वक्त दुनिया में जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं उसके मुकाबले में हमारे बहुत ज़्यादा हैं और हम तक समझ लीजिए कि 12% जो है ना हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। और अब जो बात हो रही है कि गैस के टैरिफ बढ़ाने की बात और बिजली के टैरिफ बढ़ाने की बात, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि हमारा जो है ना कोई नई इन्वेस्टमेंट होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि शायद ये इंडस्ट्री अब चलाना जो है ना वो इसको भी बड़े नामुनासिब से हालात में चल रही है जी। मगर मैं नहीं समझता कि अब इंडस्ट्री जो है वो चल सकेगी। तो यूनुस साहब, हल क्या है? हल क्या है? अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो भी पाकिस्तान का नुकसान है, इंडस्ट्री सिसक के चलेगी तो भी पाकिस्तान का नुकसान है। तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए कोई तो हल होगा ना, कोई तो प्लान होगा, कोई तो पॉलिसी होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि आप इसमें देखिए कि ये जो बिजली है या गैस है, इसमें जितने % चोरी होती है वो चोरी गैस कंपनियां तो हमसे वसूल कर लेती हैं जी। वो तो कहीं से चोरी रोकने की बात काम ही नहीं करती। आप अगर गैस चोरी को भी रोक रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। मगर यहाँ पर मसला ये है कि FBR को देख लें आप, या ये दूसरे और SHGC को देख लें, या इलेक्ट्रिक के अदारे हैं उनको देख लें कि ये आपने जो कर रहे हैं काम है, जो मेहनत तरफ काम है, वो नहीं कर रहे इन्होंने इनके पास एक ही है चीज़ है। अब जैसे बात आ रही है कि जी बढ़ गया इलेक्ट्रिक का, तो इस पर जो है ना वो टैरिफ बढ़ा के जो इतना जो है ना IMF ने कहा था कि इतना होना चाहिए, तो इसकी जगह बढ़ गया, तो अब ये इस तरीके से पूरा किया जब डिस्कोर्स का रेगुलेटर ही खामोश है तो डिस्कोर्स तो फिर आजादाना तौर पे काम करेगी ना। जब रेगुलेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या कर सकता है कोई? मैं आपको एक अर्ज करूँ कि बात ये है कि हमारे पास वो टीम ऐसे नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है कि जो कि आप उनसे बात कर सके बैठ के कि भाई ये हमारा इशू है, ये हमारा मसला है, अगर ये करोगे तो आज तो तुम ये ले रहे हो, 6 महीने बाद, साल भर बाद मुझे आप बताएं कि जो आप जो पेमेंट कर रहे हैं इनको एक्सेस रोड की और ये सारा जो एग्रीमेंट की हुई है कि आपके पैसे बनेंगे, होंगे आपके पैसे? जो हमारे हालात जा रहे हैं, आज हम इस पोजीशन पर आ गए कि हमारे असास से हम बेच रहे हैं। अच्छा, इजलास हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म कराची जब आए थे तो इजलास हुआ था, सनतकारों का, ताजिर बरादरी का, मुलाकातें भी हुई थी और कहा था कि इस्लामाबाद में हम एक अहम मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज से, मुताल्लिका अथॉरिटीज़ से कराची की बिजनेस कम्युनिटी और मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी मुलाकात करेंगी, एक फार्मूला तय होगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन PM लेंगे। उसकी नौबत ही नहीं आई। एक दफ़ा फिर PM ने कराची
کہ بزنس کمیونٹی کو ٹائم دیا اور ملاقات نہیں کر پائے وہ؟ نہیں میں آپ کو ایسا کروں، وہ ہو سکتا ہے اس کے بعد کل بھی جو ہے نا اور پرسوں بھی جو ہے نا 2 دن سے کراچی کی بزنس کمیونٹی اور پنجاب کی بزنس کمیونٹی جو ہے وہاں سے پی ایم صاحب بھی، فائنانس منسٹر صاحب بھی، انرجی منسٹر بھی، پاور کی بھی، کامرس کی بھی، سب نے میٹنگز کی۔ اچھا، یعنی الگ الگ جا رہے ہیں پارشلی؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری ایک ساتھ میٹنگ ہو کے جو ہے نا پرائم منسٹر کے میٹنگ میں سارے منسٹر موجود ہیں، پرائم منسٹر نے ان کو ٹاسک دیا کہ آپ یہ کریں، بٹ میں آپ کو یہ میٹنگ کب ہوئی؟ یہ میٹنگ، اس کی تفصیلات بتائیں، آپ تھے اس میٹنگ میں؟ کیا منٹس؟ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اس میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے تو کہا کہ آپ جو ہے آپ ایسا کریں کہ یہ انڈسٹری چل سکے، ان کو ریلیف دیں، بٹ مگر مجھے آپ ایک بتائیں کہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں، آپ بھی خبریں لگا رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25% یہ بڑھا دیا جائے، 30% یہ بڑھا دیا جائے، وہاں ٹیکس آپ پلان دے دیجیے آئی ایم ایف کو، آئی ایم ایف نہیں بولے گا کہ ہم آپ بڑھائیں، آپ پلان تو دینا، الٹرنیٹ پلان دے دیں۔ میری بات سنیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کرو، وہ چاہتے بھی کرو، مگر جہاں جو منسٹرز ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، یعنی سب آئی ایم ایف کے اشاروں پہ ہوگا جو کچھ بھی ہوگا۔ nobody can do anything۔ میری بات سنیں، بات آئی ایم ایف کے اشارے ہے، اس کو چھوڑ دیں، ہم قرض لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جو اس وجہ بھی ہم قرض لے رہے ہیں، میں بھی یہاں لوکل بینک سے لیتا ہوں، تو وہ بھی بینک بھی دیکھتی ہے کہ بھائی میری جو میں لے رہا ہوں اتنے پیسے، تو میں جس کی عوض لے رہا ہوں کیا لگاؤں، کیا میری فیسلٹی بنے گی، کیا ورکنگ بنے گی، میں یہ پیسے لوٹا سکوں گا کہ نہیں لوٹا سکوں گا۔ تو وہ آئی ایم ایف وہ تو کر رہی ہے اپنا کام، اس کا تو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آئی ایم ایف کر رہا ہے۔ اچھا، آج کل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی بھی آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ یہ ایک جو پروگرام جو ہے یہ ابھی میں کمپلیٹ ہوا ہے اور جو ہے نا آیا، مگر اب ہمیں اور چاہیے، 6 سے 8 بلین اور کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس طرح کی مہنگائی سروائیول ہوگا ہماری انڈسٹریز کا آئندہ والے دنوں میں یا بہت مشکل ہے؟ اللہ کرے سروائیول، کیونکہ سب سے بڑی بات کیا ہے پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں بات کہ اس کی وجہ سے جو آج بھی جو بے روزگاری ہو رہی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو آ رہا ہے نا، پہلے کراچی میں تھا، اب پورے پاکستان میں آہستہ پھیل رہا ہے، پنجاب میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پنجی میں، آپ دیکھیں سب جگہ، کراچی میں خاص کر کے، اور جس طرح کی یہ لوٹ مار میں جو یہ فائرنگ کی جاتی ہے، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کون ہے، یہ کون سا بڑھ رہا ہے؟ یہ کوئی کچے پکے کے ڈاکو ہوا، کوئی سب بیکار بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ شخص ہے جس کے بچے گھر جاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں کہ ابو ہمیں صبح سے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں، غربت انتہا پہ پہنچ گئی، مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں خیر کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک میں جو معاشی مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہیں، لوکل انویسٹر خوش نہیں ہے، وہ اپنا سرمایہ سمیٹ کے باہر جا رہا ہے۔ آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ امید ہے اس بجٹ سے، کچھ امید ہے کہ انڈسٹریز چل پائیں گی؟ شرح سود میں کمی کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ امید ہے انڈسٹریلسٹ کو یا مکمل طور پر مایوس ہو گئے آپ لوگ؟ دیکھیں میں وہ بتاؤں، شرح سود پچھلی جو مانیٹری پالیسی آئی تھی نا، اسی میں کم از کم 1.5% جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے۔ اب یکدم تو 1.5% نہیں کم کر سکتے نا، آئی ایم ایف کے پلان میں جا رہے ہیں یونس صاحب، 50 بیسس پوائنٹ کم ہی ہوگا آبویسلی۔ دیکھیں جی، جب آپ یہ انڈسٹری کو وائبل نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیں سال کا 25% انٹرسٹ لے کے کون سی انڈسٹری چل سکتی ہے؟ اگر 50 بیسس پوائنٹ کم ہو جاتے ہیں تو کم از کم یہ ایک راحت نہیں، آج میں 50 بیسس پوائنٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے گا، یہ اس کو جب تک آپ اس میں کافی کریکشن، مگر ایک ساتھ تو نہیں آ سکتا، میں 1.5% کر کے آپ کو اس کو نیچے لانا ضروری ہے۔ ایکسپیکٹیشن تو ہے نا کہ 16-17% آ جائے گی سال کے اختتام تک، ایکسپیکٹیشن تو ہے۔ کیا چیز؟ سال کے اختتام تک 16-17% انٹرسٹ ریٹ آ جائے گا، یہ ایکسپیکٹیشن تو ہے نا؟ دیکھیں جی، ایکسپیکٹیشن سب ہے مگر ہوتا نہیں ہے۔ بڑھانے کے لیے ہر چیز ہو جاتی ہے، کم کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ، مجھے آپ اتنا بتا دیں، یہ شام رات کو، اب تو میں نے کوئی پچھلے 8 دن سے 10 دن سے جو ہے میں نے یہ رات کو جو 7 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک ٹی وی پہ یہ ٹاک شو ہوتے ہیں نا، یہ دیکھنا میں نے بند کر دیا ہے۔ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ آمنے سامنے کے لوگ آتے ہیں اور لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی امید آپ کو بالکل بھی نہیں ہے کہ اس بجٹ کے اندر آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ کون ملک کے لیے ہمدرد ہے مجھے بتائیے۔ بالکل آپ بچہ کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ اس وقت آپ مایوس ہیں، اور جو ہمارے سامنے معاشی اعداد و شمار آ رہے ہیں، میں مایوس نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں تو میں مایوس نہیں ہوں، میں آپ کو بتاؤں ہم نے بہت اپ ڈاؤنز دیکھے ہیں۔ اگر سنسیئرلی گورنمنٹ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو، بزنس کمیونٹی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، اور اس ملک کے لیے ابھی آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے،
کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے ایک نیا پلان لینے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے سامنے نہیں مگر میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ جب آپ کو ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے بجٹ میں جتنے پیسے آ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو سود دینا ہوتا ہے. بالکل سود کی ادائیگیاں دینی ہے پھر صوبوں کو دینا ہے تو تو مائنس سے شروع کریں آپ گے. کو اپنا ٹیکس بیس جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے, آپ کی جہاں چوریاں ہو رہی ہیں, جہاں ہو رہی ہیں کہ اس کو آپ کم نہیں کریں گے, ختم نہیں کریں گے اس کو, آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل درست فرمانے ہیں. بہت شکریہ یونس بشیر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پلان میں داخل ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی ہی باتوں کو ہم سرکم تسلیم کریں گے. آئی ایم ایف نے 2 مور کا مطالبہ کر دیا ہے, ٹیکس کو بڑھانا ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, ٹیکس جی ڈی پی کو بڑھانا ہے. اس کے لیے حکومت نے کمر کس لیا ہے, بزنس کمیونٹی پریشان ہے, کس طریقے سے سروائیول ہوگا. یہ تو سارا معاملہ اب حکومت کے سامنے ہے کہ وہ کیا پالیسی اناؤنس کرتی ہے اس بجٹ میں, لیکن بزنس کمیونٹی کو کوئی اتنی خاص امید نہیں ہے اس بجٹ سے. یا وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم ہے پروگرام. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ, وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بجٹ آنے والا ہے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ دیکھیے ابھی تو کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. جو اخباروں میں آ رہا ہے کہ 17 ٹریلین یا اس سے بڑا بجٹ ہوگا, تو اس سے تو ظاہر ہے نظر آتا ہے کہ یہ بزنس ایز یوزول چل رہی ہے. کیونکہ بیسکلی پاکستان کے جو بجٹ کی خسارہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اخراجات کو کم کرنے کی شدید ضرورت ہے. جی لیکن اگر وہ ہم اخراجات نہیں کم کریں گے اور ویسے ہی بڑھتے جائیں گے جیسے ہسٹوریکلی بڑھے ہیں, تو پھر بہت زیادہ ٹیکسز لگانے پڑیں گے. کیونکہ آئی ایم ایف کی شرط ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات ریونیو سے پورے کرنے ہیں, وہ ایک پرائمری سرپلس مانگ رہے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹیکسز بڑھائیں, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اخراجات کو کٹ کریں, اور تیسرا طریقہ ہے کہ کوئی ملا جلا روڈ اختیار کریں. تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کون سا راستہ چوز ہوگا. آئی ایم ایف تو 2 مور کا مطالبہ کر رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ کو کم کریں. حکومت کوئی مؤثر پلان نہیں دے سکی, صنعتوں کی بجلی بھی کم نہیں ہونے جا رہی. تو اب 2 مور کے مطالبے کے ساتھ ہم بجٹ تیار کر رہے ہیں, 2 مور کے مطالبے کے ساتھ ہم نئے ٹیکسز ایڈ آن کریں گے, 2 مور کے مطالبے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے, تو کس طریقے سے ہم سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں نا, ایک تو بجٹ ہے, بجٹ میں آپ کے حکومتی اخراجات ہیں جس کو آپ نے کم کرنا ہے. اگر آپ کم نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے, وہ اب ہم اس میں بیسکلی ایسے غلط معاہدے کیے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے یہ اب بہت ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, اور کیپیسٹی پیمنٹس کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے. جی تو یہ تو حکومت کو کوئی جادو کرنا پڑے گا کہ اس کو قابو کیا جائے. وہ جادو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جادو تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو پرانے کیے ہوئے ہیں آپ نے آئی پی پیز, جو کہ بہت مشکل کام ہے, لیکن لگتا تو ہے کہ اس طرف جانا پڑے گا. کیونکہ یہ تو معاہدے بڑے لاپ سائڈڈ ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق نہیں ہیں. بہرحال یہ حکومت میں اتنی جان میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر سکتی ہے. تو اسی طرح کام چلے گا, لوگوں کے اوپر ہی بوجھ پڑے گا ہر چیز کا. آپ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریز آگے جا کے سروائیو کر پائیں گی اگر مزید بجلی مہنگی ہوتی ہے اور صنعتوں کے لیے بجلی سستی نہیں ہوتی, گیس مہنگی ہوتی ہے, انرجی کرائسس کے ساتھ بلند ترین شرح سود ہے, اس میں 50 بیسس پوائنٹ کی ہو سکتا ہے کمی ہو جائے, تو یہ تمام عوامل اگر یکجا ہو جائیں تو کیا صنعتیں چل پائیں گی؟ نہیں, صنعتیں تو بہت مشکل سچویشن میں ہیں اس وقت, اور ان کے اوپر ان کی ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. جی تو سچویشن تو بہت مشکل ہے. امید آپ کو یہ ہو سکتی ہے کہ ایگریکلچر میں کوئی بہتر چیزیں ہو جائیں, کراپنگ اچھی ہو جائے, باہر سے اپنا امپورٹس کرنے کی ضرورت نہ رہے. جی تو کچھ تھوڑا, یعنی یہ بجٹ جو ہے نہ بزنس فرینڈلی ہوگا اور نہ ہی عوام دوست ہوگا, زیادہ توقعات نہیں لگانی چاہیے, بہت حد تک یہ خطرناک بجٹ ہو سکتا ہے. اس بات سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل, یہ اس میں کوئی ریلیف کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا.
یہ جو بجٹ پیش ہونے والا ہے اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی چاہیے، نہ بزنس مین کو نہ ہی عوام کو۔ یہ آئی ایم ایف کا تیار کردہ بجٹ ہے، آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے اور آئی ایم ایف نے ڈو مور کا مطالبہ کیا حکومت سے، اور انہی شرائط پر یہ بجٹ تیار کیا جا رہا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر پر مزید ٹیکسز ایڈ آن ہوں گے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، مزید ٹیکسز کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ جو ٹیکس نہیں دیتے ان پر ظاہر سی بات ہے حکومت سختی کرے گی، لیکن کیا جو ٹیکس دیتے ہیں ان پر نرمی کی جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں کی جائے گی، ان پر بھی مزید ٹیکس لگایا جائے گا۔ 12,500 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگیٹ رکھا جا سکتا ہے اس بجٹ میں۔ بہرحال بجٹ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، پیڈ ڈیفیسٹ، فسکل ڈیفیسٹ اور پاور ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کیا اقدامات اٹھاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ